हेलो व्यूअर्स, लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ उर्दू टीचर का 110वां हिस्सा लेकर। दोस्तों, मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि आप फिर से उसी तरह स्लोली बोलते हुए वीडियोस बनाएं ताकि उन्हें पढ़ने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो। तो इस वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, बड़ा हो जाए। तो उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि जब आप YouTube प्ले करते हैं तो ऊपर जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे। उन डॉट्स पर क्लिक करके आप प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। अगर पिछले वीडियोस में आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो वहां पर प्लेबैक स्पीड को 50% कर दें आप, तो बहुत स्लोली वीडियो चलेगा और आपको लिखने और पढ़ने में आसानी होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप पहली मर्तबा हाजिर हुए हैं दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लाल बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बने हुए बेल आइकॉन को भी दबा देंगे ताकि सबसे पहले घंटी आपके मोबाइल पर इस वीडियो की नोटिफिकेशन की बज जाए। तो उम्मीद है आप पहले की तरह जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और बहुत से लोग बताते हैं, वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं कि उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करता हूं कि वीडियो कम लोग देख रहे हैं लेकिन फिर भी वो इससे फायदा उठा रहे हैं। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सवाल है लिसानियात। लिसानियात के मानी होते हैं व्याकरण। लिसानियात किसे कहते हैं, यानी उर्दू व्याकरण किसे कहते हैं, उर्दू ग्रामर किसे कहते हैं। लिसानियात की तारीख से बहस करते हुए उसके मकासिद व फवायद से बहस कीजिए। यानी उर्दू ग्रामर की तारीख मतलब इतिहास पर बहस करते हुए उसके मकसद और उसके फायदे पर बहस कीजिए। दोस्तों, आज का ये सवाल है, तो इसका जवाब मैं आज बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ूंगा, उस स्पीड में पढ़ूंगा जिससे मेरे सभी व्यूअर्स को इससे फैज हासिल हो सके। तो चलिए सवाल का जवाब कि इल्म लिसानियात के मकासिद मतलब हुआ कि इल्म लिसानियात मतलब व्याकरण के ज्ञान के मकासिद, यानी मकसद क्या है, हमें व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए। लिसानियात उस इल्म को कहते हैं जिसके जरिए जुबान की माहियत, तश्कील, इर्तका, जिंदगी और वफात के बारे में आगाही हासिल हो। मगरबी माहिरीन ने लिसानियात के मकासिद की वुसअत और गोनागोई पर बड़े मकाले लिखे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना बयान करना है कि जुबानों का तज्जिया, उनकी तारीख, उनके बाहमी इर्तिबात, उनकी मानवी साख्त और उनकी ज़ाहरी तकसीम
و گروہ بندی پر غور و خوض کرنا لسانیات کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ چونکہ زبان لفظوں سے بنتی ہے، اسی لیے زبان کا تعلق بالعموم لفظوں ہی سے ہوتا ہے۔ وہ ان پر اس لیے غور نہیں کرتے کہ ان کے معنی و مطالب دریافت کریں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی تاریخ معلوم کریں۔ جان پیل نے آج سے 55 برس پہلے 1877 عیسوی میں لکھا تھا کہ جس طرح کوئی ماہرین نباتات پھولوں کا تجزیہ کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک لسانیاتی لفظوں کو ٹکڑے کر کے دیکھتا ہے تاکہ معلوم کرے کہ وہ کن اجزاء سے مرکب ہے اور ان اجزاء کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح وہ یکے بعد دیگرے ہر زبان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان سب کی اسی اسلوب پر تحقیق کرتا ہے۔ اس کے بعد نتیجوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ قرار دیتا ہے کہ فلاں زبان میں کون کون سی خصوصیات مشترک ہیں اور ان میں سے کسی کے ساتھ کیا بات مخصوص ہے۔ سب سے آخر میں وہ ان اسباب کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ان زبانوں کی تشکیل میں سرگرم رہے۔ اگر وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ زبانوں کی زندگی کے ارتقاء اور تغیر کی ماہیت سے واقف ہو گیا ہے۔ ماہرین لسانیات کے اس مطمع نظر سے
واقف ہونے کے بعد کوئی شخص یقیناً یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر ان جھگڑوں سے فائدہ ہی کیا ہے؟ جب میں کوئی زبان سیکھتا ہوں تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں گفتگو کر سکوں یا اس کو پڑھ سکوں، معلوم یا تحقیق کرنا نہیں چاہتا کہ الفاظ کیوں کر بنے، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے معنی کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی زبان کی تعلیم پانے والے کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ جان پیل کتاب لسانیات میں اس بحث کی یوں وضاحت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو یہ معلوم کرنے کا خواہش مند ہے کہ جنہیں اشیاء سمجھا جاتا ہے وہ اشیاء کیوں ہیں، تو وہ یہ معلوم کر کے خوش ہوگا کہ ایک لفظ صرف اس قدر سانس نہیں ہوتا جس کو انسان ایک دوسرے انسان پر اپنا مطلب ظاہر کرنے کے لیے باہر نکالتا ہے، بلکہ وہ ایک نہایت اہم چیز ہوتی ہے۔ الفاظ وہ پائیدار اشیاء ہیں جن کی پیدائش، ارتقاء، زوال اور فنا کی تاریخ ایک ناول سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ طرح طرح کے پر لطف اور عجیب و غریب طریقوں سے انسانی ذہنیت کے بعض نامعلوم متعلقات اور اسرار کی نسبت معلومات بخشتی ہے۔ علم لسانیات کے فوائد، اس کا دوسرا ٹاپک ہے کہ علم لسانیات کے فوائد یعنی ویاکرن کے گیان کے فائدے، گرامر کے نالج کے فائدے۔ صرف زبانوں کے استادوں کو ہی لسانیات سے دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ دیگر علوم و فنون کے ماہرین کو بھی اس طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔
نفسیات، فلسفہ، عمرانیات اور بشریات پر تحقیق و تفتیش کرنے کے سلسلے میں لسانیات کی مدد کئی طرح سے ناگزیر ثابت ہوتی ہے، اور یورپ و امریکہ میں جہاں جہاں انسانی ذہنیت اور زندگی کے شعبہ کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، وہاں علم لسانیات سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ ماہرین نفسیات ابتدا میں لسانی ارتقاء کی طرف زیادہ متوجہ نہیں تھے، مگر اب زبانوں کی تجزیہ کی طرف خاص احتیاط و توجہ کے ساتھ مائل ہو گئے ہیں، تاکہ انسانوں کی عادات و روایات پر کامیابی کے ساتھ روشنی ڈالی جا سکے۔ اس ضمن میں مشہور ماہرین نفسیات جے آر کنٹر اور جے بی واٹسن کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جنہوں نے زبانوں کے نفسیاتی پہلوؤں پر بحثیں کیں اور لسانیات کو نفسیات کے اصول و ضوابط کی روشنی میں دیکھا۔ فلسفوں نے بھی اس طرف خاص توجہ کی۔ انہوں نے زبان و بیان کے باہمی تعلق کی نسبت گہری دلچسپی دکھائی اور علم با تجربوں کی جماعت بندی اور عادتی و روایتی اشاروں کے ساتھ معنی و مطالب کے تعلق پر بحث کرنے کے سلسلے میں اصول لسانیات سے مستفید ہوئے، خاص کر کیسر ولافوس، آگڈن اور چارڈ جیسے بلند پایا فلسفہ دان تو لسانیاتی مسائل میں غیر معمولی انہماک رکھتے ہیں۔ ان کی کوششوں سے نئے نئے نکات پیدا ہوئے، جن میں سے چند فلسفہ اور
لسانیات دونوں کے لیے مفید اور اہم ہیں۔ ماہرین عمرانیات اور بشریات کو لسانیات سے اس لیے دلچسپی پیدا ہوئی کیونکہ انسانوں کی اجتماعی خصوصیتوں اور جبلتوں کو سمجھنے کے لیے لسانیات کا مطالعہ اہم سمجھا گیا۔ اس سلسلے میں آئی بی مالیوسکی کے وہ خیالات زیادہ قابل قدر ہیں جو انسانوں کے لسانی اظہار و اشاروں سے متعلق ہیں۔ اجتماعیت کے علماء زبان کی قدر و قیمت اس لیے بھی زیادہ کرنے لگے ہیں کہ وہ گروہوں کے اشاریہ یا نمائندہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جملہ تاریخی تحقیقات میں لسانیات کا مطالعہ عملی طور پر فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ قدیم قوموں کے عادات و اطوار اور رسم و رواج کی نسبت معلومات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ قدیم زبان میں جس کے پرآگندہ نمونے ان قوموں کے باقی ماندہ افراد کے سینوں میں صدیوں بعد تک محفوظ رہتے ہیں اور لسانیات کی مدد سے منضبط اور منظم ہو کر تشریح حاصل کرتے ہیں۔ مختلف قوموں کی تاریخ اور ماقبل تاریخی حالات کا اندازہ کرنے میں لسانیات سے زیادہ مفید کوئی علم ثابت نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر مقامات کے ناموں کی تشریح و تجزیہ ہی کو لیجیے، جس کی مدد سے آج یورپ اور مغربی ایشیا کی قدیم ترین تاریخیں مرتب کی جا رہی ہیں۔ علم لسانیات کی تاریخ مطلب گرامر، گرامر کا اتہاس، اردو گرامر کا اتہاس عام طور پر لسانیات کو ایک جدید علم سمجھا جاتا ہے جو 19ویں صدی ہی کی پیداوار ہے، مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ نہایت قدیم علم ہے جس پر
یونان، قدیم روما اور اسکندریہ میں کامیاب طریقوں پر غور و خوض کیا جا چکا ہے۔ البتہ اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے علوم و فنون کی طرح اس علم نے بھی عہد حاضر میں اپنی کینچلی بدلی ہے۔ قدیم زمانے میں ہندوستانی آریوں نے اس کی شاخ صوتیات پر خوب کام کیا۔ دوسری طرف علماء عرب نے بھی قرآن کے قراء کے لیے تجوید کے اصول وضع کیے اور کتابیں لکھیں۔ پھر احیاء العلوم کے زمانے تک یہ علم ایشیا میں پارینہ ہی رہا، مگر اس کے بعد فرانس، اٹلی اور جرمنی میں اس پر گہری توجہ دی گئی۔ اس عہد کی مشہور شخصیتوں جنہوں نے لسانیات پر بحث و مباحثہ کیا اور اس کی تحقیق و تفتیش کی، ان میں فرانس کے بودے، اٹلی کے لامبین اور مورے، لودین کے بوسٹسلس پینس اور اسکولیجر کے علاوہ ارسمس کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تقابلی لسانیات کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب کہ یونانی اور لاطینی زبانوں کا ایک مشترک اخذ قرار دینے کے خیالات یورپ کے علماء میں بار بار پیدا ہوئے، اور یہ بات ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں کہ ان کا ماخذ عربی زبان ہے۔ آخر کار ایک انگریز فاضل جونس نے اپنی لسانی تحقیقات کے نتیجے شائع کیے، جن سے لاطینی، یونانی، گوتھک اور سنسکرت زبانوں کے اشتراک ماخذ پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کام کو بعد میں فرانس کے پوپ اور یعقوب گرم نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور سچ تو یہ ہے کہ اسی وقت سے جدید علم لسانیات کی بنیاد مستحکم ہونے لگیں۔ گرم کی خدمتوں کی وجہ سے آج لسانیات اہم ترین علوم میں شمار کیا جانے لگا ہے۔ اس نے السنہ سے متعلق
اپنے زمانے کی خام اور غیر منظم معلومات کی تنقیح و تشریح کی اور لسانیات کا ایک ایسا قاعدہ گرمس لا اپنی یادگار چھوڑا جو ہمیشہ اس کے نام سے منسوب رہے گا۔ گرمس لا پر آج تک متعدد رسائل و مقالات لکھے جا چکے ہیں۔ اس قابل قدر شخص نے لسانیات کی تحقیق کا باضابطہ دروازہ کھولا اور علم لسانیات کی اصول و ضوابط مقرر کیے۔ اوٹو لیسپرسن نے اپنی کتابیں زبان اور اس کی فطرت، ارتقاء و ماخذ اور فلسفہ گرم لکھ کر اس علم کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ جے داندرائس نے اپنے کارنامے زبان ایک لسانیاتی مقدمہ تاریخ کے ذریعے سے اس پر پائیدار احسان کیے۔ اسی طرح امی ساپر کی کتاب زبان دباچہ مطالعہ گفتگو علم لسانیات پر شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ یہاں اس بات کا لحاظ رہے کہ یہ سمجھنا غلطی ہے کہ ان سب مصنفین کا موضوع ایک ہی ہے۔ ہر شخص کا نقطۂ نگاہ جداگانہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک کتاب دوسری کتاب کا ضمیمہ ہے۔ لیس پرسن زیادہ تر یورپ کی اہم ترین جدید زبانوں پر نظر رکھتا ہے اور اپنی تحقیقات میں اکثر دلچسپی پیدا کرنے والے امور پر بحث کرتا ہے، جس کو عام طور پر دوسرے ماہرین لسانیات نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان مصنفین کے علاوہ کئی ماہرین لسانیات جن کے نام یہاں گنائے جا سکتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو لسانیات کے خاص شعبہ میں کام کر رہے ہیں اور جنہیں لسانیات سے زیادہ دلچسپی ہے، جیسے ڈاکٹر سمتر کمار چٹرجی، شوکت سبزواری اور گیان چندر جین وغیرہ ہیں، جنہوں نے اس فن میں بہت کام کیا اور شہرت پائی۔ تو دوستو اسی کے ساتھ یہ لیسن ختم کرتے ہیں۔ اگلے لیسن میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا دوستو۔ تب تک اگر آپ نے ہمارا یہ پورا ویڈیو دیکھا ہے تو بہت بہت شکریہ، اور آپ اس ویڈیو سے اگر فیضیاب ہوئے ہیں دوستو تو لال بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔